अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। हमने आज मजमूई तौर पे जो पाकिस्तान में सूरत हाल देखी वो सियासी हवाले से कोई नाखुशगवार वाक़या नज़र में नहीं आया। आज शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अभी से कुछ देर पहले अपने कौम से खिताब में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, लेकिन मजमूई तौर पे ये ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक जमात के बयानिए के लिए, एक जमात के बारे में अपना मौक़िफ़ देने के लिए ये कौम से खिताब कर रहे हैं, जबकि मेरे नज़दीक उन्हें बहुत सारे और भी मामलात पे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने माजी का ज़िक्र करते हुए बताया कि जब इस्लामाबाद में पहले धरना हुआ तो उस वक्त जो चीन के वज़ीर आज़म थे शी जिनपिंग, उन्होंने मतलब आने से इनकार किया और उसकी वजह से सियासी माहौल गर्म होने की वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते रहे। आज इमरान खान साहब ने हाँ और ना का मुजाहरा करते हुए पहले ये कहा कि हम जो है मतलब मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, और सैयद अली जो इनके पार्टी के रुकन थे, उनकी शहादत के बाद उनके घर गए और उनसे ताज़ियत भी की और उन्हीं की फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। और उन्होंने आज एक बयान में ये भी कहा कि अगर 6 दिन में मुझे इंतखाबात की तारीख ना मिली तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अब देखें, मेरे नज़दीक या किसी भी जो इस सारे मामले को देख रहा है उसके नज़दीक ये ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत ऐसा कोई इक़दाम उठाएगी। हुकूमत दबाव में आती नज़र नहीं आ रही, और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो 1-1.5 हफ़्ता पहले सूरत हाल थी, उससे कहीं मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पहले जो नून लीग के और पीपल पार्टी के तर्जमान मुख्तलिफ चैनलों पे बैठ के ये बातें करते थे कि हुकूमत के हाथ काट के रख दिए गए हैं या हाथ काटने का कहा जा रहा है, हुकूमत को काम करने नहीं दिया जा रहा। अब ऐसी सूरत हाल ना नज़र आ रही है और ना ही हुकूमती तर्जमान कोई ऐसी बातें करते नज़र आ रहे हैं। मजमूई तौर पे मुल्क इस टाइम पे अगर खान साहब थोड़ी सी सियासी बसीरत दिखा दें और अपने इस प्लान को हुकूमत के साथ बैठ के डिस्कस करके इसे सियासी बसीरत के साथ इलेक्शन की कोई एक डेट ले के इसे अपनी जो तहरीक है इसे मनसूख कर दें, तो मेरा ख्याल में मुल्क में माशी मामलात बेहतर होने की तरफ चले जाएंगे। कल रात जब हुकूमती टीम ने IMF के साथ मुज़ाकरात किए, जैसे हमने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि हुकूमती टीम के जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन तय पा चुके हैं। उसमें शर्त ये थी कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा करेगी, और वैसा ही हुआ। आपने देखा कि हुकूमत ने बिलाहिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो मामलात पहले 1 या 15 को हुआ करते थे, कल 26 तारीख को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफ़ा कर दिया था। उसके बाद हमने मुख्तलिफ वीडियोस में आपको दिखाया कि लोगों का एक जमे गफ़ीर जो है वो पेट्रोल पंपों की तरफ उन्होंने रुख किया और उन्होंने अपनी जो 30 रुपये की बचत थी एक किस्म की, उसे हासिल करने के लिए लंबी लंबी कतारें भी बर्दाश्त की। लोग अपनी फैमिलीज़ को, हमें माफ़ कीजिएगा, हमें ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि हम जो है लोगों के वहाँ पे रास फाश करें, लेकिन मैं आपको बड़ी यकीन दहानी के साथ ये कह सकता हूँ, लोग अपनी अहलियाओं को, अपनी बेगमात को, अपने घर वालों को, बच्चियों को साथ इसलिए लाए थे कि हमें शायद लाइन में लगना ना पड़े। तो रात भर हमने ये कवरेज की आपके लिए ताकि आपको हक़ाइक़ से आगाह रखा जाए।
مختلف حکومتی جو عہدیداران ہیں انہوں نے اس کا ڈیفینس کیا، جبکہ جو اپوزیشن ہے وہ اس کو آڑے ہاتھوں لیتی رہی. لیکن جو ایک شعر جو مطلب بڑا ہی زبان زد عام ہوا کرتا تھا کہ یاد ماضی بھی ایک اذیت ہے یارب، تو یہ یاد ماضی جب میڈیا والے ہم لوگ چلاتے ہیں تو لوگوں کو جن کی سیاسی وابستگی اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے انہیں برا لگ جاتا ہے. ورنہ فیصل واڈا کا بھی بیان مطلب جو ہے وہ آن ایئر ہے کہ 200 روپے کا بھی پیٹرول عوام ڈلوا لے گی. اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب کا بھی بیان کہ مطلب عوام تیل کم ڈلوائے. تو ایسے بیانات جب آپ دیتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ آپ کو دوبارہ اسے فیس کرنا پڑتا ہے. یوں ہی بالکل اسی طرح جو سابقہ حکومت تھی اس کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو اب موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان صاحب کے کلپ نکال کے دکھایا کرتے تھے کہ جو حکومت میں اگر کسی بھی حکومت میں اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کرپٹ وزیر اعظم آ چکے ہیں. تو آج بھی ایسا ہی میڈیا میں دیکھنے کو ملا. ہم لوگوں نے بڑے سارے لوگوں کے ساتھ جب بات کی تو ان کے یہی تاثرات تھے تو کہ یہ تو ایک حق میں ہی نہیں تھے. یہ مفتاح اسماعیل تو یہ کہتے تھے کہ جی کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو عوام آگے بوجھ میں دبی ہے تو وہ مزید بوجھ کو کیسے برداشت کرے گی. اب وہی وزیر خزانہ جو ہیں پیٹرول کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھانے میں مزد ہیں. تو اوورآل ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں یو ٹرن کا ورڈ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن گاہے بگاہے ہر جماعت کے بہت سارے عہدیداران کو یو ٹرنز لینے پڑتے ہیں. ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ کو اگر اپنے فیصلے واپس لینے پڑتے ہیں تو اس سے ہچکچانا نہیں چاہیے. یہ کہ میں نہ مانوں کا راگ جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں تو وہ یقینی طور پہ اس وقت کی بہت ضرورت تھی. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میرے نزدیک، میں اگین یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس حکومت کی ملک کے ساتھ وفاداری شاید جو ہے وہ کسی شک و شبہات میں پڑ جاتی. لیکن یہ فیصلہ میرے نزدیک چونکہ اچھا ایک فیصلہ ہے. میں خود موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہوں، موٹر سائیکل کے علاوہ گاڑیوں پہ بھی سفر کرتا ہوں، لیکن مجھے اس سے یہ پریشانی نہیں ہے کہ اس وقت میری جیب میں سے 30 روپے زیادہ چلے جائیں گے، یا میرے پاس اگر میری سیونگ 1000 روپیہ ہے تو وہ 500 رہ جائے گی. مجھے یہ فکر ہے کہ اگر ملک دیوالیہ ہو گیا اور ہمارے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں ہاک اگر ہمارے حالات سری لنکا جیسے ہو گئے تو ہم کیا کریں گے. تو میرے نزدیک ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت کو چاہیے، اور آج جو ہے وہ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ موٹر سائیکل رکشہ سواروں کو اور 800 سی سی سے کم کی گاڑیوں کو پیٹرول جو ہے سبسڈی کے ساتھ فراہم کیا جائے گا. اور اس اعلان کے بعد اس ایک اقدام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ منسوب کیا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس ایک قدم کو کیسے اور کب لیتی ہے، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے. لیکن حکومت کا یہ فیصلہ قطعاً تنقید کے قابل نہیں ہے کہ اس نے کیوں کر آئی ایم ایف سے 90 کروڑ ڈالر لینے کے لیے پیٹرول مہنگا کیا. تو میرے نزدیک اگین یہی بات ہے کہ حکومت کے یہ فیصلے درست سمت میں ہیں، اور عمران خان صاحب جو کہ اپوزیشن کی واحد جماعت ہیں اس وقت، وہ انہیں بھی چاہیے کہ ملک کو اس ٹائم پہ معاشی معاملات کی بہت اشد ضرورت ہے. معاشی معاملات کی کہ مطلب سدباب کی بہت
مشت ضرورت ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے وہ اپنے معاملات کو ڈیلے کر دیں۔ جو بھی ہے آئی نو کہ جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہوں گے وہ اس بات کو یقیناً محسوس کریں گے کہ عمران خان تو اس حکومت کو سمجھتے ہی امپورٹنٹ حکومت ہیں، اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے۔ ان میں سے 60% جو کابینہ ہے وہ جو مطلب اسٹے آرڈرز پہ اور جو ہے وہ اپنا ضمانتوں پہ رہا ہے، یا کسی کے خلاف جو ہے وہ مستقبل نزدیک میں شدید فیصلے بھی آنے متوقع ہیں۔ تو یہ ملک میں ایسی صورتحال اب زیادہ دیر نہیں چلنی چاہیے۔ آج سپریم کورٹ کی طرف بہت ساری نگاہیں دیکھتی رہیں، اور میں بذات خود سمجھتا ہوں اور میں یقین سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کی خاطر سپریم کورٹ سے رجوع کرتی ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی سپریم کورٹ کو کوئی بھی پارٹی یا فریق بننا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے میرٹ پہ فیصلے کریں، اور جو قانون پاکستان کے آئین کے مطابق، دستور کے مطابق فیصلے ہیں، انہیں ضرور امپلیمنٹیشن پہ لانا چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہ معاملات انتہائی اہم ہیں، کیونکہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ فرما دیا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایسے فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو کہ مطلب جو ہے وہ کسی کے مفاد میں ہوں یا کسی کی ذاتیات کے مفاد میں ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے بھی ہاتھ لکھ دیا جی کہ مطلب کیا ہم بھیڑ بکریاں بن کے بیٹھے رہیں۔ تو یہ مجموعی طور پہ عدالتوں کو انڈر پریشر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب عدالتیں اور معزز جج صاحبان ان سے کتنا زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ دیکھنا بھی باقی ہے، لیکن میرے نزدیک ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، معاف کیجیے گا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور حکومت کو اپنے سپریم کورٹ اور مختلف جو دیگر عدالتیں محترم عدالتیں ہیں انہیں اپنے فیصلے آزادی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی دباؤ کے باعث وہ سیاسی یا غیر سیاسی دباؤ کے بعد جو ہے وہ فیصلے کسی کے حق میں یا کسی کے ناحق فیصلے کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان میں انصاف کا نظام بہت بری طرح متاثر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 262 نمبر پہ انصاف کا سسٹم ہے، لہٰذا عدالتوں کو اپنا وقار بلند کرنے کے لیے، اگر میں نیوٹرل کا ورڈ میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ نیوٹرل کا ورڈ میں بولتے بولتے رک جاتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس ورڈ کو اتنا کنٹروورشل کر دیا ہے کہ میں اب سوچتا ہوں کہ میں نیوٹرل کہوں یا غیر سیاسی کہوں۔ تو میں غیر سیاسی کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ غیر سیاسی طور پہ انہیں اپنے فیصلوں کو آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ ملک میں ہونے والے فیصلے تا حیات جو ہیں اور مطلب جو ہے دنیا اس کی مثالیں دے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاکستان میں قانون جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں سے چلے، اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے آج سارا دن کوشش کی کہ کسی طریقے سے اندر کی خبروں کا پتہ چلایا جائے، تو آج جو اندر کی خبر ہمارے تک جو ہے وہ پہنچی ہے، اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میاں اسلم اقبال صاحب کے بھائی کی نارووال سے رہائی کے بعد انہیں یہاں پہ لایا گیا۔ اس پہ میاں محمد اسلم اقبال جو کہ صوبائی وزیر تجارت بھی رہے، ان کا ہم نے آج خطاب بھی میڈیا کے ساتھ آپ کو سنوایا، لائیو سنوایا، اور اس کی مطلب ایک چیزہ پوائنٹ بھی آپ کو سنوائے، اور دکھایا بھی کہ جب وہ ادھر واپس آئے
تو ان کا کس طریقے سے استقبال کیا گیا. تو پولیس کو بھی قطعاً طور پہ سیاست سے وابستگی نہیں رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس کو ہم نے غیر سیاسی نہ کیا، اور یہ عدالتوں، آج میاں صاحب فرما رہے تھے کہ عدالتوں سے رجوع کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قانون میں، ہمارے قوانین میں یہ چیزیں شامل نہ کی گئیں تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر پائیں گی. چادر چار دیواری کا قانون تبھی پامال ہوتا ہے جب برسر اقتدار جماعت دوسرے سیاسی حریف کے خلاف جو ہے وہ پولیس کو استعمال کرتی ہے. لہٰذا میری تمام جو قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں کہ پولیس کو آنے والی کوئی بھی جماعت اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کر سکے. نہ ہی ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات دوبارہ ہونے چاہیے، نہ ہی اسلام آباد میں موجود ڈی چوک میں کارکنان کے ساتھ جو ہوا وہ دوبارہ ہونا چاہیے. تو ہم آخر میں بات کرنا چاہتے ہیں ستپارہ فیملی کے بارے میں. ستپارہ، محمد علی ستپارہ کے بعد آج ایک اور بہت ہی عظیم شخص کی شہادت ہو گئی. شہادت، اب میرے پہ کوئی فتویٰ اگر نہ لگائے تو میں اسے شہادت ہی کہوں گا، کیونکہ ان کا یہ جذبہ تھا کہ وہ چوٹیاں سر کرتے تھے اور وہ کرتے رہے. اپنی 56 سالہ عمر میں انہوں نے بہت سارے ایڈونچرز کیے جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ سے وہ انتہائی مایوسی کی صورتحال سے گزر رہے ہیں. آج وہ 7 دن کی علالت کے بعد علی رضا ستپارہ بھی انتقال کر چکے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر تھی. آج چونکہ وہ ہسپتال میں موجود تھے گزشتہ چند دنوں سے، تو آج وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے. یہ ستپارہ فیملی، چونکہ ستپارہ لیک کے نام سے ایک جگہ سکردو میں موجود ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ایک لیک ہے، یہ اس ایک فیملی سے تعلق رکھنے والی دوسری شخصیت کی گزشتہ 2 سالوں میں شہادت ہے. یہ دوسری شخصیت اللہ کو پیاری ہوئی ہے اور دونوں ہی کو پہما تھے. آج انہیں سکردو میں ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. ان کے نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد میں نے شرکت کی، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جو خاص خبر ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں 6 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اسلام آباد میں آج سے 3 دن بعد دمادم مست قلندر ہوگا. کس حد تک ہوگا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. اور میں یہ جو آج مریم نواز صاحبہ کا بیان میں نے سنا اور دیکھا کہ مریم صاحبہ ایک دفعہ پھر فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہوئے یہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب یہ صرف اور صرف ذلت سے بچنے کے لیے، چونکہ وہ 3 لاکھ کا دعویٰ کرتے تھے، 30 لاکھ کا دعویٰ کرتے تھے، وہ 10,000 لوگ نہیں لا پائے، اس لیے ذلت سے بچنے کے لیے انہوں نے 6 دن کا وقت لیا ہے. تو ایسی اگر یہ مطلب دونوں اطراف سے چلتی رہی باتیں تو معاملات کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں. لہٰذا میری تمام عہدیداران سے درخواست ہے اور تمام سیاسی رہنماؤں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس وقت سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں ہم آہنگی پیدا کریں اور ملک کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں لے جانے سے بچا لیں. یہ آج کے جو خطاب میں شہباز شریف صاحب نے بات کی، وہ بارہا جو باتیں کرتے رہے وہ عمران خان سے متعلق ہی تھیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت.
وائس آف پاکستان کو دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اپنے میزبان احمد ریاض بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔